नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइन। ज़िला तरक्याती काउंसिल और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले में कल हो रही है 31 हलकों में वोटिंग। सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने लिया उधमपुर बानिहाल बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों की बहबूदी के लिए काम करने के मरकज़ी सरकार के वादे का किया इआदा। कहा किसानों को ज़रूरी इस्लाहात पर किया जा रहा है गुमराह, और मरकज़ ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी की खातिर वसी मुहिम के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में 8 मरहलों के तहत हो रहे ज़िला तरक्याती काउंसिल और ज़िमनी पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के 7वें मरहले में 31 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात देते हुए बताया कि इन 31 हलकों में से 18 हलके जम्मू और 13 हलके कश्मीर सूबे में हैं। इस मरहले में कुल 298 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 226 मर्द और 72 ख्वातीन उम्मीदवार शामिल हैं। 7वें मरहले में कुल 6,87,115 वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल होंगे। इस दौरान 69 हलकों में सरपंचों और 438 हलकों में पंच नशस्तों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग अमल के ऐसे इनेकाद के लिए इंतजामिया ने दीगर तैयारियों के अलावा 2636 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। पोलिंग अमले और दीगर साज सामान को पोलिंग मराकज़ की तरफ माकूल सिक्योरिटी के साथ रवाना कर दिया गया है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि पहले 6 मराहिल की तरह 7वें मरहले में भी पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे इख्ताम पजीर होगा। DDC इंतखाबात के 7वें मरहले के इनेकाद की खातिर ज़िला कुपवाड़ा में आज पोलिंग अमले के साथ साथ इंतखाबी मवाद को भी मुतल्लिका पोलिंग मराकज़ की तरफ रवाना किया गया। 7वें मरहले में कुपवाड़ा के सुगाम हलके में कल वोट डाले जा रहे हैं, जहां 19 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। कुलगाम ज़िले में भी DDC इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और पोलिंग मवाद व अमले को आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर की निगरानी में मुतल्लिका पोलिंग मराकज़ की तरफ रवाना कर दिया गया। यहाँ 7वें मरहले में फ्रिसल और बेहीबाग हलकों में वोटिंग हो रही है, जिसके लिए कुल 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनंतनाग ज़िले में भी पोलिंग अमले और मवाद को मुतल्लिका पोलिंग मराकज़ की तरफ नोडल अफसर बराए पोलिंग मवाद की निगरानी में रवाना कर दिया गया। ज़िले में अनंतनाग और सागम के 2 DDC हलकों में कल वोट डाले जा रहे हैं और इन हलकों में कुल 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उधर पहाड़ी ज़िला शुपियाँ में भी 7वें मरहले के DDC इंतखाबात के लिए आज पोलिंग अमले और मवाद को मुतल्लिका मराकज़ की तरफ रवाना कर दिया गया। यहाँ कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। खबरें जारी हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अरे सागर भाई साहब, अरे कहाँ दौड़ लगी है, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे सादिया बहन, मैं तो DDC के लिए वोट देने जा रहा हूँ। वो तो मैं भी जा रही हूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, DDC आखिर है क्या? DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल हमारे यहाँ पहली बार बनाई गई है, जिससे हमारे गांव की तरक्की और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का है ना, वो भी कंप्लीट हो जाए। देखो सादी बहन, आपको शायद पता नहीं है, प्लानिंग और डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ और वेटनरी, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और चाइल्ड केयर, इसके साथ ही लाइवलीहुड जनरेशन के सभी काम इन्हीं DDC के जरिए किए जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर इसमें हमारा क्या फायदा है? देखो बहन, हम ग्राम पंचायत से प्लान बनाकर भेजेंगे, जो BDC के बाद DDC के पास जाएंगे। DDC में BDC चेयरपर्सन के साथ साथ हमारे चुने हुए 14 मेंबरान भी होंगे, जिन्हें हमारी सारी मुश्किलातों और जरूरतों के बारे में पता है। बस ऑटोमेटिकली जो भी प्लान बनेगा वो हमारे ही काम का होगा ना। तो इसका मतलब DDC के पास
بہت ساری پاورز کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ہے نا؟ بالکل، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنی چاہیے. بالکل صحیح، یعنی ہمارا ووٹ ہماری ترقی. ہاں، تو چلے ترقی کی اور آؤ چلیں. جاری کردہ محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج حکومت جموں و کشمیر. پھر سے آپ کا استقبال ہے. بی جے پی کی جانب سے آج لدو پامپور میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے قومی ترجمان شاہنواز حسین کے علاوہ کچھ دیگر مرکزی لیڈروں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر شاہنواز حسین نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کی ترقی کے لیے وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ گپکار اعلامیے میں شامل پارٹیاں بی جے پی کی عوام دوست پالیسیوں سے خوفزدہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک جٹ ہو گئی ہیں. انہوں نے پارٹی امیدواروں کے حق میں ووٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ہی جموں کشمیر میں تعمیری ترقی کا نیا دور شروع کر سکتی ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات میں لوگوں کی بھاری شرکت سے کشمیر بیانیہ بدل گیا ہے اور یہ بات اب صاف ہو گئی ہے کہ انتخابات اور کشمیر کا سیاسی مسئلہ دو الگ چیزیں ہیں. سری نگر میں آج ایک ریلی کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ کئی سیاسی جماعتوں نے جموں کشمیر میں ایک بیانیہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ووٹ ڈالنے سے مسئلہ کشمیر کی حیت بدل جائے گی، تاہم وہ بیانیہ اب تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں نے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر بات باور کرائی ہے کہ مسئلہ کشمیر اور انتخابات دو الگ چیزیں ہیں. حد بندی کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ عمل جاری ہے اور ان کی پارٹی اس میں شامل ہے. الطاف بخاری نے کہا کہ وہ یہ بات یقینی بنائیں گے کہ کسی خطے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے. پارٹی کی جانب سے آج ایک شکارہ ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پارٹی کے کئی لیڈروں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے آج شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کا دورہ کر کے ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا. میٹنگ میں آئی جی پی کشمیر وجے کمار، ڈی آئی جی شمالی کشمیر اور ایس ایس پی بانڈی پورہ کے علاوہ دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے افسر شامل تھے. اس موقع پر پولیس سربراہ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ انتخابات کے لیے ایک پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے آپسی تال میل کے ساتھ کام کریں. انہوں نے ڈی پی ایل بانڈی پورہ میں کانفرنس ہال اور میس فیسلٹی کا افتتاح کیا. چیف سیکریٹری بی وی آر سبرامنیم نے آج جموں میں ادھم پور سری نگر بارہمولہ ریل لنک پروجیکٹ، جو کہ کشمیر وادی کو سال بھر ملک کے دیگر حصوں سے جوڑے رکھے گا، پر پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ میں بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ شیڈول کے مطابق چل رہا ہے اور عملہ آوری ایجنسی نے ریت اور دیگر مواد کی نکاسی تفویض کی گئی ٹنلوں سے نکالی ہے، جو کہ اس پروجیکٹ میں کافی اہمیت کے حامل ہے. چیف سیکریٹری نے کہا کہ کانکنی محکمے نے حال ہی میں جموں کشمیر میں کانوں کو لیز پر دینے کے عمل میں معقولیت لائی ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے ہفتوں میں تعمیری مواد کی سپلائی میں بہتری آئے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کی وعدہ بند ہے اور وہ کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی سمت میں ہر وقت کام کرتی رہے گی. گجرات کے کچھ علاقے میں آج متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات کے حوالے سے کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اصلاحات ہوئے وہ بالکل کاشتکار انجمنوں اور اپوزیشن کے ان مطالبات کے عین مطابق ہیں جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. ملک میں کووڈ 19 سے شفایابی کی شرح تقریباً 95.12% ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 34,477 مریض صحتیاب ہوئے. صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 94,22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,000 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے. مرکز نے ملک میں کووڈ 19 کی ٹیکہ کاری کی خاطر ایک وسیع مہم کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت پہلے مرحلے کے دوران تقریباً 30 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے. یہ ویکسین پہلے صحت ورکروں، صف اول کے کارکنوں اور 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو دی جائے گی. اس کے بعد پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا اور 50 سال سے کم عمر لوگوں کو یہ ویکسین دی جائے گی اور آخر میں باقی آبادی کو ٹیکے دیے جائیں گے. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مختلف سماجی انجمنوں کو شامل کرنے کی ایک کوشش کے تحت ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے آج پی ای ٹی ویلفیئر سوسائٹی سوپور کے اشتراک سے ایک روزہ جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں ضلع انتظامیہ کے افسران کے علاوہ کمیونٹی اور مذہبی لیڈروں اور سول سوسائٹی ممبران نے شرکت کی. پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کی خاطر یکجٹ ہو کر کام کریں. جموں کشمیر میں صاف ستھرے اور جدید ذبح خانوں کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج اس حوالے سے تشکیل دی گئی ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ پرنسپل سیکریٹری اور مکانات و شہری ترقی دھیرج گپتا کی صدارت میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں سری نگر، جموں اور دیگر ضلعوں میں ماڈرن سلاٹر ہاؤسز کی تعمیر سے متعلق معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا.
سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں آئی ٹی آئیز کے قیام کے حوالے سے مختلف معاملات کا جائزہ لیا. اس حوالے سے یونین ٹیریٹری میں نئے پرائیویٹ آئی ٹی آئیز کے قیام کے دوران ڈائریکٹریٹ جنرل آف ٹریننگز اور نیشنل کونسل فار ووکیشنل ٹریننگز کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط پر عمل آوری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. مشن ڈائریکٹر آئی سی پی ایس شبنم شاہ کاملی نے آج ڈائریکٹریٹ کے کچھ ملازمین کے ہمراہ گٹلی باغ گاندربل کا دورہ کیا اور ان 3 بچیوں کی حالت زار کے حوالے سے جانکاری حاصل کی جن کے بارے میں مقامی میڈیا میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ باپ کی اسیری اور والدہ کے انتقال کے بعد یہ بچیاں انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہیں. مذکورہ افسر نے ضلع انتظامیہ گاندربل کے اشتراک سے ان بچیوں کی باضابط کاری کی ہدایات جاری کی. اسی دوران ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے بھی آج گٹلی باغ کا دورہ کر کے مذکورہ بچیوں کے ساتھ ملاقات کی. ان کے ہمراہ ضلع انتظامیہ کے دیگر افسر بھی تھے. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان بچیوں کو فوری امداد پہنچانے کے لیے اقدامات کریں. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر شوپیاں سے آئے ہوئے سینئر کارکنوں اور عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جموں کشمیر کی وحدت، انفرادیت اور صدیوں کے بھائی چارے کی مشعل کو فروزاں رکھا ہے اور جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو بحال رکھنے میں ہر قسم کی قربانی دی ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی گپکار اعلامیہ کی وجہ سے بوکھلاہٹ کی شکار ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک نہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی خصوصی پوزیشن واپس دی جائے تب تک برصغیر میں امن و امان ناممکن ہے. لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انفورسمنٹ ونگ نے آج لال بازار، سعد باغ، سید قدل، شالیمار اور دوبی محلہ شالیمار میں انہدامی کارروائی عمل میں لائی جس دوران 2 پلنتھ کانکریٹ ہٹ اور 2 منزلہ لکڑی کی ہٹ اور دیگر غیر قانونی تجاوزات کو گرایا گیا. دریا اثنا سورا بچپورہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آنچار جھیل کے ارد گرد ان دنوں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی ہے. اور آخر پر موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 15.7 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 9.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ 14.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.